अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विजयनम और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 अप्रैल 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विजयनम का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, तुर्की के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से होने वाली समिट मौखर कर दी गई है। 24 अप्रैल 2021 को ये समिट शेड्यूल थी, लेकिन अफगान तालिबान के मुसलसल इनकार के बाद और अमरीका की रुसवाई और अमरीका जो अफगान तालिबान को मनाने की कोशिशें कर रहा था, अमरीका को नाकामी के बाद अब ये कॉन्फ्रेंस मौखर करवाना पड़ी है। आप जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से अमरीका ये कॉन्फ्रेंस करवा रहा था ताकि अफगान तालिबान के ज़रिए कोई नया एग्रीमेंट किया जाए। अफगान तालिबान को मनाने की कोशिशें जारी रहीं पिछले एक हफ्ते से, लेकिन अफगान तालिबान ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि जब तक दोहा एग्रीमेंट्स पर अमल नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह की समिट के अंदर इजलास के अंदर अफगान तालिबान शरीक नहीं होंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान के हवाले से सामने आ रही है कि पेंटागन के बड़े बड़े जर्नैलों ने जो बाइडन के अमरीका की फौजी इनखला की मुखालफत कर दी है। इस हवाले से अमरीका की सेंटकॉम के जो मरकजी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान पर कोई एतमाद नहीं है। अफगान तालिबान अमरीका के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं करेंगे और अगर अमरीका ने अफगानिस्तान से फौजें निकाल ली तो अमरीका पर हमले होंगे, अमरीका के मफादात को नुकसान पहुंचेगा, लिहाजा फौजों को अफगानिस्तान से नहीं निकालना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि काबुल के अंदर तालिबान की जानिब से NDS के फौजी अड्डे पर हमला कर दिया गया है, जिसके नतीजे में दर्जनों काबुल फौजियों की हलाकतों की तस्दीक सामने आ रही है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर दीगर सूबों के अंदर होने वाली कार्रवाइयों का भी जिक्र किया है, जबकि नाज़रीन तालिबान के खिलाफ काबुल फोर्सेस भी ऑपरेशन के दावे कर रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर 100 के लगभग दोनों अतराफ से लोगों को कत्ल किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि नाज़रीन अफगान तालिबान की जानिब से भी कमांडरों की शहादतों की तौसीक हो रही है। यही वजह नाज़रीन एक बड़े कमांडर का नंगरहार के अंदर एक बड़ा जनाजा देखने में आया है, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग इससे शहीद कमांडर के जनाजे में शरीक हुए हैं। नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त हालात इंतहाई टफ होते जा रहे हैं क्योंकि अमरीका अपनी फ़ौजों के इनखला के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार है। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब इमारात के विज़िट के बाद ईरान पहुँच गए हैं। ईरान के जवाद ज़रीफ जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि ईरान और दीगर गल्फ़ मालिक के दरमियान सुलह करवाने के लिए और ख़ित्ते के अंदर जो सूरत हाल बदल रही है इस पर गौर व फिक्र करने के लिए उन्होंने ईरान का दौरा किया है। आप जानते हैं नाज़रीन ईरान, सऊदी अरब और दीगर गल्फ़ मालिक के दरमियान सुलह हो रही है, इसके लिए पाकिस्तान मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है। फिर साथ साथ पाकिस्तान ईरान को ये बात भी समझा रहा है कि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला में मुदाखलत ईरान ना करे और ईरान की जानिब से जो भारत की हिमायत हो रही है कि भारत और ईरान अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, ये हिमायत ना की जाए बल्कि गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला होने दिया जाए ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन हो सके। इसके अलावा नाज़रीन कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मामलात भी डिस्कस किए जाएंगे और इन पर भी इत्तिफाक होगा। और इसी तरह से नाज़रीन कुछ खबरें ये भी हैं कि ईरान के साथ जो पाकिस्तान की तिजारत है इसके लिए एक तीसरे बॉर्डर का इफ्तिताह भी आज किया जाएगा। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से है। नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखियाँ यूरोप के अंदर होती हैं या फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने के हवाले से एक करारदाद सामने आई थी, लेकिन बदकिस्मती से इस करारदाद के अंदर तमाम की तमाम सियासी जमातों की तरफ से लापरवाही और गफलत का मुजाहरा सामने आया है। पीपल्स पार्टी जो सेकुलर जमात है उसने तो शिरकत से ही इनकार कर दिया इस इजलास के अंदर।
اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی زیادہ ذمہ داری نہیں دکھائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو وزراء ہیں ان کی جانب سے قرارداد سامنے نہیں آئی، بلکہ ایک پرائیویٹ ممبر کی جانب سے یہ قرارداد سامنے آئی ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام اس اجلاس کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی بھی شرکت نہیں تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام اگر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر تحریک انصاف غفلت کرے گی، جس طرح سے عاشقان رسول کے مطالبات ہیں ان کو پورا نہیں کیا جائے گا، تو یہ بات لکھ کر رکھ لیجئے کہ آئندہ کسی بھی الیکشن کے اندر تحریک انصاف کامیابی حاصل نہیں کر پائے گی۔ نواز شریف کو اسی وجہ سے شکست ہوئی تھی کہ ختم نبوت حلف نامے کے اندر ان کی جماعت نے تبدیلی کی تھی، لیکن اس پر انہوں نے کوئی واضح اور جو کہا جاتا ہے کہ ایک ذمہ دارانہ کردار ادا نہیں کیا تھا، جس کے بعد انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جو بھی اس حساس معاملے پر غفلت کرے گا وہ نشان عبرت بن جائے گا، یہ قدرت کا قانون ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس کے علاوہ پاکستان سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی موجودہ تحریک انصاف کی حکومت نے تقریباً 2.5 سالوں کے اندر 33 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہے۔ یہ خبر ناظرین کرام پاکستان کے مشہور میڈیا نیٹ ورک ایکسپریس پر نشر ہوئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو زیادہ تر قرضہ ہے وہ بیرون ممالک سے قرضہ جو لیا گیا تھا ماضی کی حکومتوں کی جانب سے، ان کی ادائیگیوں اور ان پر لگنے والے سود کی مد میں لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سابقہ حکومتوں نے جو قرضے لیے ہیں وہ قرضے کرپشن کی نظر ہوئے ہیں، ان پر سزائیں کیوں نہیں دی جا رہی ہیں، ان پر احتساب کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام آخر پاکستان سودی معاملات سے نجات حاصل کیوں نہیں کر رہا ہے، کیوں اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کے جا رہا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پاکستان کی معیشت اسی طرح سے دباؤ میں رہے گی اور قرضوں پر قرضے لیے جاتے رہیں گے، سود ادا کیا جاتا رہے گا، اور پاکستان کی عوام مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری کی چکی میں پستی رہے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام پاکستان کے مشیر تجارت نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ گزشتہ مہینے پاکستان کی امریکہ کے لیے ایکسپورٹس جو تھیں، بالخصوص جو ملبوسات ہیں ان کی ایکسپورٹس وہ بنگلہ دیش اور اسی طرح سے بھارت کے مقابلے میں زیادہ رہی ہیں۔ اگرچہ ناظرین کرام یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں، لیکن حقیقی طور پر عوام کو اس سے معیشت کی بہتری کے جو دعوے ہیں ان کے ثمرات سے مستفید کرنا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ نریندر مودی کا دورہ فرانس ہے، پرتگال اور دیگر یورپی ممالک کا دورہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ بھارت کے اندر کرونا وائرس کا جو کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے یورپ کے اندر بھی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارت کی اندرونی صورتحال بھی مودی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے بیرونی دورے کینسل کروائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بھارت کے جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل بپن راوت، ان کی جانب سے ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ سیکیورٹی بارڈرز ایریا کے اندر بہتر کی جا رہی ہے تاکہ جو مہاجرین کا ریفیوجیز کا معاملہ ہے اسے کنٹرول کیا جائے۔ بیرون ممالک سے بالخصوص برما سے بڑی تعداد میں لوگ بھارت آ رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارت کے سابق آرمی چیف اور موجودہ ڈیفنس کے سربراہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بارڈر پر بھارت کی مزید فوجوں کو ڈپلائی کیا جائے گا، اور یہاں پر جو فوج کے خلاف جو علیحدگی پسندوں کے حملے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی جدید جو اسٹریٹجی ہے اسے بنایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام چائنا اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ اس وقت بھارت اور چین کے درمیان حالات بہتر نہیں ہیں، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کرام بھارت کے ایک مندوب نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم چین کے ساتھ جو فوجی ڈس انگیجمنٹ کا معاملہ ہے اسے ہم کارپیٹ کے نیچے نہیں رکھیں گے، بلکہ چین سے بارہا مطالبہ کریں گے اور بار بار مطالبہ کریں گے کہ اپنی فوجوں کو بھارتی علاقوں سے نکالے۔ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ چائنا بھارت کے علاقوں کے اندر خطرناک ہتھیاروں کو انسٹال کر چکا ہے، اور یہاں تک کہ خطرناک ملٹری جو موومنٹ ہے یا اسی طرح سے ملٹری جو تعمیرات ہیں وہ بھی جاری ہیں، جس سے بھارت کی مودی حکومت پریشان ہے اور عوام سے مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لداخ اور اسی طرح سے دیگر علاقوں میں چائنا کی موومنٹ بڑی ہے، اور چائنا بھارت کے علاقوں کا پانی روکنے کے لیے بڑا دریاب بھی برہما پترا کے نام سے بنا رہا ہے، اور اسی طرح سے چائنا جو علیحدگی پسند ہیں تامل اور جو ماؤ نواز علیحدگی پسند ہیں نکسال تحریک کے، ان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایران، سعودی عرب اور یمن سے ہے۔ ناظرین کرام خفیہ مذاکراتی راؤنڈ بغداد کے اندر عراق کے اندر ہو چکا ہے۔ ایران
ایران اور سعودی عرب کے حکام کے درمیان۔ اسی حوالے سے ایرانی حکام نے تصدیق کر دی ہے کہ گلف ممالک کے درمیان تعلقات بحالی کے لیے، ایران کے گلف ممالک کے ساتھ تعلقات بحالی کے لیے جو عراق کے ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے، اس پر ایران عراق کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، گزشتہ 4-5 سالوں سے گلف ممالک کے ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جوہری ڈیل بحال ہونے کے بعد اب سعودی عرب کے ساتھ بھی ایران کی دوستی ہو رہی ہے، جبکہ ناظرین کرام سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ پر خبریں نشر ہو رہی ہیں کہ مسلسل ایران حوثیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، ہتھیاروں کے ذریعے سے، بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے سے، ڈرون طیاروں کے ذریعے سے جو سعودی عرب کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ جب تک ایران یہ پشت پناہی نہیں چھوڑے گا، کسی بھی طرح کی مذاکرات کی کوشش ایران کے ساتھ بے سود رہے گی۔ آگے بڑھتے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام، نیتن یاہو الیکشن کے اندر ناکامی کے بعد حکومت سازی کے لیے اہل نہیں ہے۔ اس حوالے سے نیتن یاہو نے خود ایک طرح سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے کہ وہ نئی حکومت نہیں بنا سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں انہیں سپورٹ کریں اور براہ راست وزیر اعظم کے لیے ووٹ عوام سے لیا جائے۔ آپ جانتے ہیں 2 سال میں 4 بار الیکشن اسرائیل کے اندر ہو چکا ہے، لیکن اس الیکشن کے اندر نیتن یاہو کی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی تھی، جس کے بعد وہ حکومت سازی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب ان کی جانب سے بارہا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے، بار بار یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں براہ راست وزارت عظمیٰ کے الیکشن کے لیے عوام سے ووٹ لیں۔ اگر نیتن یاہو کو ووٹ نہ ملے تو وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر ظلم بھی بڑھ رہا ہے۔ تازہ کارروائی کے اندر مزید 5 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جارڈن کے ساتھ جو بارڈر ہے اسرائیل کا، وہاں پر خطرناک جنگی مشقیں اسرائیل نے شروع کر دی ہیں۔ لبنان، اردن، عراق، شام پر اسرائیل قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اسرائیلی موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین کرام یوکرائن، رشیا، امریکہ اور یورپ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ سن 2014 کے بعد سے یوکرائن کے بارڈر پر روسی ملٹری کی موومنٹ بڑی تعداد میں بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب جو روسی فوجی ہیں وہ یوکرائن کے بارڈر کے ارد گرد پیٹرولنگ کر رہے ہیں، انہیں ڈپلائے کر دیا گیا ہے، جس کے بعد یوکرائن کے اندر حالات کشیدہ ہیں، کیونکہ یوکرائن پر روس قبضہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ یوکرائن نے نیٹو سے، امریکہ سے مدد طلب کر رکھی ہے، اور اسی طرح سے امریکہ کی جانب سے بار بار رشیا کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر یوکرائن پر حملہ کیا گیا تو یہ روس کی بڑی غلطی ہوگی۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو سابق امریکی صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت کی یہ انتہائی غلط فہمی ہے اور یہ ان کی غلط پالیسی ہے کہ روس اور چین کو ایک ہی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ یہ دونوں الگ الگ امریکہ کے لیے خطرے ہیں اور الگ الگ دشمن ہیں، ان کے ساتھ الگ الگ علیحدہ برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، واشنگٹن نے اپنے سفیر کو ماسکو سے بلا لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن اور پیوٹن کے درمیان براہ راست ایک میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے تاکہ معاملات کو حل کیا جائے، معاملات جو اختلافات ہیں انہیں حل کیا جائے، اس کے لیے دونوں طرف سے رابطے جاری ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کے اندر گزشتہ سال مئی میں ایک سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کو قتل کر دیا تھا، جس پولیس اہلکار نے قتل کیا تھا، اب عدالت کے ذریعے سے اسے مجرم قرار دے دیا گیا ہے اور اس واقعے کے بعد اسے جیل کے اندر کئی دہائیاں گزارنا پڑیں گی اور وہ باہر نہیں نکل سکے گا۔ اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اور نائب صدر کملا ہیرس نے خطاب بھی کیا ہے قوم سے، اور اپنی قوم سے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، چاہے کوئی پولیس آفیسر ہوگا یا کوئی فوجی آفیسر ہوگا یا حکومتی عہدیدار ہوگا، جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی قانون کی وائلیشن کرے گا، اسے سزا ملے گی۔ لیکن ناظرین کرام، جارج فلائیڈ کے جو حامی ہیں، سیاہ فام لوگ ہیں، وہ مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو بھی پھانسی پر چڑھایا جائے اور اس کے ساتھ جو دیگر پولیس افسران تھے انہیں بھی سزائیں دی جائیں، جبکہ ناظرین کرام جو اس ریاست کے پولیس کے لوگ ہیں ان کی جانب سے اس فیصلے پر تنقید کی گئی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام افریقی ملک کے چاڈ سے ہے۔ ناظرین کرام، چاڈ کے جو صدر تھے وہ لیبیا کے بارڈر کے قریب
جو چاڈ کی فوج کی جھڑپیں تھی، لڑائی تھی مسلح جتھوں کے ساتھ، اس کی وہ قیادت کرتے ہوئے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے چاڈ کے اندر عارضی طور پر 18 مہینوں کے لیے عبوری حکومت، فوجی حکومت کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے اس فوجی عبوری حکومت کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، جس کے بعد چاڈ کے اندر حالات خراب ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو چاڈ کے صدر جو جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے جانے کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں ان کو اقتدار دیا جا رہا ہے۔ تقریباً 30 سال تک چاڈ کے صدر رہے تھے جو قتل ہو چکے ہیں مسلح جنگ کے دوران، لیکن اب ناظرین کرام وہاں پر حالات خراب ہیں۔ امریکہ نے بھی اپنے سفارتی عملے کو محتاط کر دیے ہے اور اپنے سفارتی عملے کو نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں افریقہ کے مختلف ممالک کے اندر یہ جو مسلح کارروائیاں ہیں یہ امریکہ، یورپ اور اسی طرح سے دیگر استعماری ملک کر رہے ہیں تاکہ وہاں بدامنی پیدا کر کے مسلمان ملکوں کے وسائل کو لوٹا جائے اور مسلمان ملکوں کو تہس نہس کیا جائے۔ لہٰذا افریقی مسلمان ملکوں کو خبردار رہنا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔